अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के हवाले से फैसला सुनाएगा और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। और जो ये मामला है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का, इसके हवाले से जो फैसला था वो 19 जून को महफूज किया गया था और अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज फैसला सुनाएगी। और इसके अलावा जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें फ़र्क है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट में और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में। ये दोनों जो हैं डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पहले पास हुआ था कौमी असम्बली से और वो जो बिल था वो कुछ इस तरह से था कि वो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत था और वो अज खुद नोटिस से मुतालिक था और कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं वो अकेले बेंच नहीं बना सकते और उन्हें अब नया बेंच बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का अगर इतलाक़ हो जाता है तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद 2 सीनियर जजेस के साथ मिल बैठ कर पहले केस को देखना होगा, उसकी नौइयत देखनी होगी, उसके बाद फिर वो जो बेंच है वो तश्कील देंगे। लेकिन जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं उन्होंने एक नया बेंच बनाया था और उस पर स्टे कर दिया था और तकरीबन 5 के 6 जजेस थे जिन्होंने इसको स्टे किया था इस बिल के ऊपर। और ये बिल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इस बिल से इतने खौफज़दा थे कि अभी इस बिल की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की पैदाइश भी नहीं हुई थी और उससे पहले ही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इस पर स्टे करवा दिया था। और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं उन्होंने उसी बिल को सामने रखते हुए जो हाफ़िज़ कुरान का फैसला मामला था उस पर जो उन्होंने फ़ैसला जारी किया था और जो इलेक्शन कमीशन का मामला था जो 14 मई को इन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था, जो केस ये चल रहा था, उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इतलाक़ नहीं हो जाता तो जो बेंच है वो ये केस नहीं सुन सकता। जो अज खुद नोटिस लिया गया था पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, इमरान खान साहब का फरमाइशी प्रोग्राम था और इसके अलावा जो साबिक CCPO पंजाब थे गुलाम अहमद डोगर साहब, उनका मामला था। और मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे, लाहौर में सुनवाई हुई थी तो वहाँ पर इनको ये ख्याल आ गया कि जी CCPO की जो ट्रांसफ़र का मामला था, अपॉइंटमेंट का मामला था, तो वहाँ पर कि जी पंजाब में तो जी बड़ी ज़्यादती हो रही है और पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे और असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। उस पर फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को इन दोनों जजेस ने फरमाइशी प्रोग्राम इमरान खान साहब का और लाहौरी ग्रुप का, तो उन्होंने फिर भेज दी थी ये दरख्वास्त कि आप उसको नोटिस ले लें। और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को पावर में महसूस करते थे और फिर उन्होंने इसका नोटिस लिया और समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया था 14 मई, ये जो पंजाब में इलेक्शन का मामला था। और फिर आपको पता है कि फिर दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। मैं उस वक्त भी आपको ये बताता रहा था कि पंजाब में इलेक्शन अभी नहीं हो सकते और ये चाहे अगर देते भी हैं फ़ैसला तो ये कोई भी कबूल नहीं करेगा। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी रास्ते में लाया गया, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने उस पर स्टे किया, उसको भी वो फलांग गए और उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरी सवाबदीद है, मैं बेंच बना सकता हूँ। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो जुडिशल ऑर्डर था पहले उसे एक ऑर्डर के ज़रिए किया जो रजिस्ट्रार ने जारी किया था, उसके ज़रिए उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद जो दोबारा एक बेंच बनाया गया, फिर उसके ज़रिए जुडिशल ऑर्डर को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जुडिशल ऑर्डर जो है वो तो तारीख का हिस्सा बन चुका था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, और यही वो मामला है जिसकी वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वो 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो वो इसी वजह से अब किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। और जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अभी जो बेंच में बिठाया था तो उसमें भी वो नहीं बैठे थे
اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کیس ابھی نہیں سنوں گا، اور پھر سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ بھی کیس نہیں سنیں گے۔ یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو بینچ بنایا تھا انہوں نے، اور جو اس بینچ کا حشر ہوا تو وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پہ تو انہوں نے سٹے کر دیا۔ اس کے بعد جو حکومت تھی اس نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا بل لے کے آئے، اور اس وقت یہ 14 مئی کی جو ڈیٹ ہے پنجاب میں الیکشن کی وہ اناؤنس ہو چکی تھی، اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے پھر اپیل دائر کی، اور فوج کے بھی کچھ لوگ اس حوالے سے ملے تھے جن میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے ندیم انجم صاحب، اور اس کے علاوہ ڈی جی ایم آئی تھے، وہ بھی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان سے چیمبر میں ملے تھے اور ان کو بریفنگ دی تھی اس حوالے سے کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے۔ لیکن بہرحال بندیال صاحب اپنے آپ کو بڑا ڈاڈا سمجھتے تھے، چاہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں یا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، تو انہوں نے بہرحال اس کی سماعت جاری رکھی تھی، اور اسی سماعت کے دوران ہی ایک دن پھر جو اٹارنی جنرل ہیں عثمان منصور اوان صاحب، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا سماعت کے آغاز میں ہی کہ جی ایک نیا بل سامنے آ گیا ہے اور ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا اطلاق ہو چکا ہے، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے مسکراہٹ کا اظہار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہے کہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو ہے وہ اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو بھی سزا سنائی جاتی تھی تو اس پہ جو بھی کوئی مجرم ہوتا تھا اس کو اپیل کا بہت ہی مائنر حق دیا جاتا تھا، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نہ ہی سمجھیں۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں، اس میں جو اپیل کا دائرہ کار تھا اس میں یہ تھا کہ ایک نیا بینچ بنے گا جب سزا ہو جائے گی 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، تو پھر ایک نیا بینچ ہوگا وہ اس کو سنے گا، اور جو اپیل کا دائرہ کار ہے وہ بھی وسیع ہوگا۔ اور چونکہ وہ سٹے ہو گیا تو جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو لایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی کوئی مجرم ہوگا اس کو سزا ہو جائے گی 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، تو اس کا جو اپیل کا دائرہ کار ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا کہ وہ اپیل بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میاں نواز شریف کو اور جہانگیر ترین صاحب کو اگر فائدہ ہوگا تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اطلاق سے ہی ہوگا۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ پر کوئی انہوں نے سٹے تو نہیں دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے اس پر پہلے اعتراض تو نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے وہ درخواستیں لے کر آ گئے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے حوالے سے بھی، اور بیرسٹر علی ظفر نے تو اس کے خلاف بھی جو دلائل دیے اور کہا کہ جی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ پہلے ہی سٹے ہو چکا ہے، تو یہ بھی اسی میں سے ہی نکلا ہوا ہے، یہ اس کا بیبی ہے، تو اس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس لیے ساتھ ساتھ رکھا، اور ایک طرف پنجاب میں الیکشن کی جو سماعت تھی وہ بھی چلتی رہی، جو اپیل تھی ان کی 14 مئی کی الیکشن کے بعد وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ انہوں نے کہا جی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ نکلنے کا راستہ رکھا جائے، بند گلی میں نہ ہم پہنچ جائیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے اوپر کوئی سٹے نہیں کیا، اور درخواست جو اپیل کی تھی اس کو بھی سنا، اور اگر یہ پھنس جاتے تو پھر یہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو بحال کر دیتے اور کہتے کہ جی ٹھیک ہے اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فیصلہ سنائیں گے اور اس کے خلاف سنائیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب حق میں اس کے فیصلہ سناتے ہیں یا خلاف سناتے ہیں۔ اگر تو حق میں سناتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ زیادہ تر عمران خان صاحب کو آگے چل کے ہو سکتا ہے، اور اگر خلاف سناتے ہیں تو پھر آگے پھر جو بندیال صاحب ہیں ان کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ بھی راستہ روک کے کھڑا ہوا ہے، اور ان کی جو جانے کی جو ٹائم ہے وہ بھی قریب آ چکا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کوئی زیادہ پنگا نہیں لیں گے اگر وہ سمجھدار ہیں،
لیکن اگر وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر وہ یہ سوچ رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر آگے شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی جو توہین عدالت کا معاملہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اپیل کا معاملہ تو یہاں پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال آگے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر بندیال صاحب کوئی یہ جو اب سابق حکومت ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو اب ٹائمنگ ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے حوالے سے فیصلے کی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کہی جا رہی ہے، اور کیونکہ یہ حکومت جا چکی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ بندیال صاحب نے کہا ہے کہ یہ ذرا حکومت جانے تو پھر میں دیکھوں گا ان کو۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اگر بندیال صاحب نقصان پہنچانا بھی چاہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں کسی کو بھی، کسی کے جوں تک بھی نہیں رینگنی، یہ میں آپ کو بالکل دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور بندیال صاحب باعزت طریقے سے گھر چلے جائیں تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا اب دیکھتے ہیں کہ وہ بندیال صاحب حق میں فیصلہ دیتے ہیں یا پھر خلاف دیتے ہیں۔ حق میں اگر فیصلہ دیا تو وہ پھر عمران خان صاحب کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ دیں گے۔ وہ ویسے ایک الگ بات ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے خلاف 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن آگے چل کے کارروائی ہو بھی سکتی ہے، اور آگے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں چیف جسٹس، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کارروائی ڈال دیں، کیونکہ ابھی سردار طارق مسعود صاحب تو ہے نا وہاں پہ، اور 3 اگر ججز ہیں، 2 اگر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک جج جو ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب وہ دوسری طرف ہوتے ہیں، تو بھی فیصلہ تو میجورٹی کا ہی مانا جائے گا نا۔ تو پھر اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ مطلب اوکے ہو جائے، مطلب اطلاق ہو جائے اس فیصلے کا۔ کیئر ٹیکر کی بات کر لیتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پی ایم کون ہوں گے۔ ابھی تک تو ہر کوئی اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو کیئر ٹیکر پی ایم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کون آئندہ کیئر ٹیکر پی ایم ہوں گے، اور بہت سے لوگ اپنی اپنی تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکی، اور میاں نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، زرداری صاحب ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، اور اب راجہ ریاض صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے اب صادق سنجرانی صاحب کا نام دیا ہے، اور بھی بہت سے جو نام ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جن میں ذوالفقار مکسی صاحب ہیں بلوچستان سے، اس کے علاوہ بھوتانی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو باجوہ صاحب ہیں جو اسٹیٹ بینک کے تھے، اور اس کے علاوہ جو جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں وہ بھی میرا خیال ہے دوڑ سے باہر ہی ہو چکے ہیں۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتے، بہرحال وہ بھی ویسے اسٹیبلشمنٹ کے پہلے بھی قریب ہی تھے، وہ ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے قریب تھے جب وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اور اس کے علاوہ جو تصدق جیلانی صاحب ہیں وہ نہیں بن سکتے، ان کی طبیعت غالباً خراب ہے، اتنے ٹھیک نہیں ہے، اور جو رمدے صاحب ہیں خلیل الرحمان رمدے صاحب ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے، اور خلیل الرحمان رمدے صاحب کے جو بھائی تھے چودھری فاروق صاحب اٹارنی جنرل رہے میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، اور چودھری فاروق صاحب کی بہو ہیں یہ جو عائشہ رضا ہیں، وہ بھی تو وہ سینیٹر بھی ہیں غالباً۔ تو اس کے علاوہ رمدے صاحب کا بھی چانس نہیں لگتا مجھے۔ اس کے علاوہ فواد حسن فواد صاحب ہیں، ان کا بھی لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی نیا ہی ہوگا، مجھے یہی لگتا ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، یا ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا، یا کوئی معاملہ رکا ہوا ہے، ڈیڈ لاک ہے، ایسا مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے، اور اپنے ٹائم پہ اس کو اناؤنس کیا جائے گا جب اس کا ٹائم آئے گا۔ جو انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کس ٹائم پہ انہوں نے کیئر ٹیکر پی ایم لانا ہے، تو یہ اس ٹائم لے آئیں گے، ورنہ پھر یہ ابھی جو شہباز شریف صاحب ہیں یہی ابھی کنٹینیو کریں گے۔ بہرحال کیئر ٹیکر پی ایم تو آئے گا جب بھی آئے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں نظر آتی ہیں مجھے، جو کیئر ٹیکر پی ایم کا ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، اور جب اعلان ہوگا تو فوراً ہی اوت اس کا لے لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے
کہ بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں آرٹیکل 6 کی کہ عمران خان صاحب کے خلاف سائفر معاملے میں آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے، تو آرٹیکل 6 نہیں لگایا جا سکتا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کے خلاف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ضرور کارروائی ہو سکتی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو سزا اچھی خاصی مل سکتی ہے، اور انہوں نے جو ترامیم ابھی بلز میں کروائی ہیں، بہت سے بلز پاس ہوئے ہیں، کچھ بلز تو میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور کچھ بلز جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے ہیں، اور کچھ پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے، ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب نے کیا تھا، وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو مولانا صاحب کے تھے کامران مرزا صاحب، وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو رضا ربانی صاحب ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو بعد میں ان کی کھنچائی بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے اس طرح سے، اور بہت سے بل تو ابھی سامنے نہیں آئے۔ آگے چل کے یہ جو معاملات ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے خصوصاً بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیں گے، اور عمران خان صاحب کا سیاست میں کھڑا ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر کوئی یہ لوگ سوچتے ہیں، یا یہ جو باہر امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں جو عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ آگے چل کے مشکلات ریاست پیدا کر دے گی، اور عمران خان صاحب کا فی الحال اٹک جیل سے نکلنا مشکل ہے۔ ابھی تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ ہے، کچھ منسٹرز جو سابق اب ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے، حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی اور یہ ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ حلقہ بندیوں سے زیادہ عمران خان صاحب کو ہینڈل کرنے کا بھی معاملہ ہے، اور جو سائفر کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے کوئی آئین تو نہیں توڑا نا جو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ آئین جو ہے وہ مشرف صاحب نے توڑا تھا، ان پہ آرٹیکل 6 لگا تھا اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی، اور جو وقار سیٹھ صاحب تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، اور جو فیصلہ سنایا تھا وہ بھی دنیا نے دیکھا تھا کہ کیا فیصلہ انہوں نے سنایا تھا، اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سامنے آئے تھے، اور انہیں لالچ دیا گیا تھا مبینہ طور پر کہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن جائیں گے۔ وہ بعد میں پھر معاملات ہو گئے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو گئے، اور پھر جو ان کی کل بے عزتی کی ہے امان اللہ صاحب نے، جو وکیل تھے عبدالرزاق شر صاحب کے، اور اس کے علاوہ جو جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں ان کی بے عزتی کی، اور جو سربراہی کر رہے تھے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، ان کے ساتھ وہ بہت عزت سے پیش آئے۔ حالانکہ یہ جو امان اللہ صاحب ہیں، یہ جو وکیل ہیں حامد خان صاحب ان کے گروپ کے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو بھی اسی گروپ کا ہونا چاہیے جس گروپ کے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں۔ تو پھر امان اللہ صاحب نے نہ جانے کیوں ان کی بے عزتی کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں تو شاید کبھی بھی کسی نے بھی اتنی بے عزتی نہیں کی ہوگی۔ حالانکہ امان اللہ صاحب بڑے منجھے ہوئے وکیل سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ بار کے بھی غالباً صدر رہے ہیں۔ تو یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، اور سائفر کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کاپی ایک کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کاپی ہے، اور اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں میرے پاس کاپی ہے۔ جب عمران خان صاحب سے کاپی غائب ہو گئی تو جس کے پاس مرضی ہو، یہ کوئی بہت بڑا ایوارڈ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جو انہوں نے سٹوری پرنٹ کروائی ہے، پبلش ہوئی ہے یہ باہر دی انٹرسیپٹ میں، تو یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے ہی ایک سازشی معاملہ ہے، اور جو مبینہ طور پر جو پبلش ہوئی ہے امریکہ میں، امریکہ کا یہ جو آن لائن نیوز آرگنائزیشن ہے اس میں، تو یہ بھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ان کی طرف سے پبلش کروائی گئی ہے۔ تو بہرحال اپنے لیے خود ہی گڑھا کھود رہے ہیں، اور ان کو کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے یہ خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف یقینی طور پر کارروائی کی جائے گی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔